नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल के व्लॉग के अंदर कुछ तफसीली बातें मैंने की थी। अमलियात बेसिक रूहानियत की जुज़ है, यानी जैसे इंसान रूहानियत में कदम रखता है तो इब्तदाई जो चीज़ें हैं, जो चिल्ले और मुजाहिदात, ये अमलियात से ही शुरू होते हैं। अमलियात की ही ज़रिए से ही इंसान फिर अगले मराहिल तय करता है। तो आज से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत बुनियादी बातें रोज़ाना की बुनियाद पे बताऊंगा भी, और साथ कुछ वज़ाइफ के फ़ज़ाइल और कौन कौन से वज़ाइफ पे इंसान को अबूर हासिल करना चाहिए, और उस अबूर के बाद इंसान को इस फील्ड में आना चाहिए। और अगर इस फील्ड में आ गया तो तब भी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो अरसा दराज से अमलियात करते हैं, लेकिन वो इतने उलझ जाते हैं कि वो अपना सब कुछ खुद ही किसी वजह से ख़त्म कर चुके होते हैं। तो वो चीज़ें ये शुरू करें, उनको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन ये जुज़ वक्ती होगा, कुल वक्ती नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखें, जब एक आदमी मुआलिज अपनी गलतियों या किसी की तसर्रुफ़ की वजह से गिरता है तो जब वो किसी माहिर के पास जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर से वो बोझ या वो तसर्रुफ़ ख़त्म किया जाता है जो किसी जादूगर ने या उसके किसी बंदे ने, चाहे वो दोस्त बन के किसी आमिल ने या उससे ऊपर वाले स्टेज पे किसी के पास कोई अमल था तो उसने उसको तसर्रुफ़ मार के उसको खाली कर दिया, या उसका अमल बाउंड कर दिया, या उसका जो निज़ाम था उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें दाखिल कर दी कि उसको अब समझ नहीं आ रही। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये वाक़यात बहुत सारे पेश आते हैं लोगों को, और मेरी तो बहुत सारे बंदों से बात भी हुई, फिर फ़ोन मुलाकातें भी हुई, बिलमुशाफ़ा भी। तो उस बिलमुशाफ़ा मुलाकातों या फ़ोन पे हमने ये जो चीज़ें निकाली वो यही है कि एक इंसान जब बैठ जाता है तो वो एक अमल पे बैठता है, यानी किसी एक अमल को पकड़ कर, मसलन सूरह मुज़म्मिल को पकड़ के बैठ गया, सूरह इखलास को पकड़ के बैठ, अब वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा बंदा है उसने 7, 4, 5, 10 चीज़ों का मुजाहिदा किया हुआ है। अब वो जब इस पर तसर्रुफ़ मारेगा तो इसकी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पावर के लिहाज से ये ज़्यादा पावर में तो ये कम है, तो इसका बाकी काम तो चलते रहते हैं, छोटे मोटे काम भी करता है, ताकत भी इसको आ जाती, लेकिन तसर्रुफ़ के बाद इसकी अपनी निज़ाम में खलल आ जाता है। दूसरी बात एक बड़ी ख़तरनाक है, वो ये है कि अक्सर जो लोग जादूगर होते हैं वो जब आप पे तसर्रुफ़ मारते हैं तो बंदे और उसके दरमियान जो ताकत होती है, मसलन एक आदमी को अल्लाह ताला ने मुजाहिदे के बाद कोई ताकत अता कर दी, चाहे वो जिन की शक्ल में हो या मौकिल की शक्ल, तो शैतान उसके और उसकी पावर के दरमियान दीवार खड़ी कर देगा। अब ये बंदा अपनी आवाज़, अपना पैगाम अपनी ताकत तक नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, ये काम उस वक़्त होता है जब इंसान की बातचीत मुकम्मल नहीं हुई होती, यानी पूरी दस्तरस हासिल नहीं होती, उस वक़्त ये काम होता है। एक आदमी को पूरा अबूर हासिल होता है, पूरी दस्तरस उस चीज़ पे हासिल हो जाती है, तो फिर तसर्रुफ़ नहीं चलता। फिर चलता भी अगर है तो फिर फ़ौरन पकड़ा जाता है। क्यों? कि इस आदमी को पूरा अबूर होता है और बातचीत शुरू हो जाती होती, और वो इंसान हम कलाम हो रहा होता है, तो हम कलामी में सारी चीज़ें खुल जाती हैं। वो बता देता है कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ आदमी ने तुम्हें तसर्रुफ़ मारा है और ये काम हो गया, अब इसका ये इलाज करो। तो जो आदमी गायबाना चलते हैं, यानी उनके पीछे ताकत होती है, उनको महसूस सिर्फ होता है, बाकी से आगे कुछ नहीं होता। वो किसी का काम करते हैं, काम हो जाता है, किसी को दम करते हैं, उनका निज़ाम चल जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे बंदे के दरमियान दीवार खड़ी करना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, अब इस दीवार से क्या होगा कि जब ये उलझ जाएगा खुद, तो ये अपने निज़ाम को जब बुलाएगा या उस ताकत से कोई काम लेगा तो उन तक पैगाम ही नहीं पहुंचेगा, तो वो इसका
کام ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں میں بتاؤں گا یہ تو عام لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے نظام اچھے چل رہے ہیں وہ اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ جو بیچارے بہت الجھ چکے ہیں تو ان کو پھر پراپر دوبارہ رابطے میں رہ کے چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان رابطے میں آتا ہے، جس طرح ہمارے سے کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو پھر اس بندے کی ساری چیزیں معلومات کرنے کے بعد اس کی کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے پاس پاور کتنی تھی، اس نے وزن کتنا اٹھایا۔ نمبر 2، اب اس کی طاقت جو خراب ہو گئی ہے اس کا مین ریزن کیا تھا؟ بعض آدمی کسی سے ملاقات کرتے تو وہ چیز اس سے چھین لیتے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی علاج کے دوران نہیں، اس کی کسی آدمی سے پھڈا پڑ جاتے، ٹھیک ہے، کسی بڑے جادوگر سے، تو وہ بھی اس چیز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو پھر اب یہ علاج، یہ ساری چیزیں تب ہوں گی میسر جب اس آدمی کی آپ نے نظام دیکھ لیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مجھ سے بہت ساری دنیا اب رابطہ کرتی ہے بیرون ملک سے بھی، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض آدمیوں کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے اور پاور کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے، وہ اپنا پیغام وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے اوپر تصرف اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کو پراپر کچھ وظائف، کچھ چیزیں دوبارہ کرنی پڑتی ہیں، تو پھر جا کے یہ بندہ دوبارہ اپنی اس سٹیج پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ویسے لگا رہے گا تو کبھی یہ چل جائے گا، کبھی نہیں چلے گا، کبھی مسائل آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اور اس میں بعض ایسے بھی ہیں جو مزید الجھ بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا شروع میں ہی یہ چیزوں کی ابتدا کر دیں، تو بتا دیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے نا وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی بطور حصار اور بطور حفاظت، بطور شفا اور بطور اپنے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے، تاثیر سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دم کر کے دے رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، گلے کے لیے، پینے کے لیے، تو آپ کی قلم میں، آپ کے ہاتھ میں وہ تاثیر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اگلے بندے کا کام ہوگا۔ اگر آپ کی قلم اور آپ کے ہاتھ میں تاثیر نہیں ہے تو آپ بڑے سے بڑا عمل کر لیں تو اس کا نفع نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کو سر میں درد ہوتا ہے، 10 آدمی اس کا دم کرتے ہیں، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی آتا ہے صرف ہاتھ رکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑتا، صرف پھونک مارتا ہے، بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تاثیر ہوتی ہے، اور تاثیر کے لیے بھی باقاعدہ توجہات لی جاتی ہیں۔ وظیفے سے توجہ لی جائے گی کہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اس کا نور جب انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے تو پھر تاثیر آنا شروع ہو جاتی۔ پہلی بات، سورہ آیت الکرسی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا دل ہے۔ پوری سورہ بقرہ اس آیت الکرسی کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی پوری سورہ بقرہ کی تاثیر اور طاقت اللہ نے آیت الکرسی کے اندر رکھی ہے۔ دل کا مطلب یہی، کیونکہ دل بادشاہ ہے اور بادشاہ ہی سارے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کے مختلف چلے، اور الحمدللہ ہم نے جس بندے کو جو بھی چیز، جس طریقے سے بھی میں نے تجربے کروائے، اپنے شاگردوں کو بھی کروائے، جس طریقے سے بھی جو ہم نے خود کیے ہوئے تھے، وہ الحمدللہ اسی طریقے سے کامیاب ہوئے جس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تاثیر اور طاقت دی ہوئی ہے۔ تو اس کا دیکھیں، اس کے حروف ہیں 170 اس کے حروف ہیں۔ اب 170 حروف کے مطابق آپ آیت الکرسی پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اس کو بطور چلہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 170 دفعہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی 40 دن کا بطور اس نیت سے پڑھیے گا کہ میں اپنی حفاظت، اپنے گھر کی، کاروبار کی، بچوں کی، نظام کی حفاظت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے چھوٹی تعداد یہی ہے۔ اس کے بعد 225 ہے جو اس کے اوپر والی تعداد ہے، پھر ہے 313 اور پھر ہے 3125۔ ٹھیک ہے، اب 3125
روزانہ پڑھیں گے تو 40 دن میں 1.25 لاکھ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 313 کر لیں روزانہ کی بنیاد پہ 40 دن تک۔ اسی طریقے سے 225 اور 170 ہے، یہ اس کی ان میں سے کوئی بھی، لیکن ابتدا میں چھوڑی ہی تعداد رکھنی چاہیے، پھر انسان پہ بوجھ نہیں آتا، وزن نہیں آتا۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ جب انسان کوئی بھی وظیفہ چلا کرتا ہے تو اس کا نور انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کو پینا پڑتا ہے آہستہ 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 آہستہ، تو پھر آپ کے اندر کی دنیا پھر کھلتی ہے، آپ کا نظام کھلتا ہے۔ مثلا ایک آدمی 100 دفعہ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا، تو سب سے پہلے 33 دفعہ اس کو دی جاتی ہے، 70 دفعہ دی جاتی ہے، پھر 100 پہ لایا جاتا ہے، پھر بڑھایا جاتا ہے، بڑا بڑا بڑا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی چیز اس کو کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ کرو۔ ایک تو اجازت کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جب آپ چیز کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے اوپر کیفیات اور اسرار، رموز، حکمت کی چیزیں زیادہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جو آدمی کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جنات اور فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی تسخیر پہ کام کرتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کا کاروبار، دکان، گاہک آتے ہیں، تھوڑی مقدار میں آتے ہیں، وہ آیت الکرسی کو چلہ مکمل ہونے کے بعد 11 دفعہ پڑھے روزانہ، اور 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، یا دونوں چیزیں 11 دفعہ پڑھ لے، اور پڑھ کے اگربتی پہ دم کر کے تو وہ اگربتی دکان کے اندر لگا دے، روزانہ صبح لگا دے، تو اس کی دکان مرکز بننا شروع ہو جائے گی، سب کی توجہات ہر خاص و عام کی اس کی دکان کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر تسخیر بھی ہے۔ پھر آیت الکرسی، ایک آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمیوں کے اوپر شادی کے وقت تصرف پڑ جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں، کچھ تصرف شیطانی نظام پڑ جاتے ہیں، تو وہ آدمی ہم بستری کے قابل نہیں ہو رہا، تو وہ صرف 7، 11، 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کرے اور پھر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ادھر کامیابی عطا کریں گے۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، دونوں میاں بیوی ایک مخصوص تعداد رکھ کے 40، 11، 21، 70 روزانہ پڑھیں، اور کچھ کشمش پہ کسی چیز پہ دم کر کے اس نیت سے کھائیں کہ ہماری اولاد ہو جائے، ان کی اولاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ وظیفے کو، کسی بھی وظیفے کو جب اس کی نیت پہ پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کن ذہن ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک چھوٹی تعداد کے مطابق آیت الکرسی کو اس مقصد، اس چیز کو ٹارگٹ رکھ کے کرے، اور ساتھ کوئی چیز بھی استعمال کرے، بس اس کو نور نالا نور، یعنی اس کی وہ میموری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کیپیسٹی بڑھا دیں گے، پھر وہ چیز اپنے اندر سیو بھی کرے گا، اور پھر یاددہانی جو ہوتی ہے انسان کی یادداشت، اس میں قوت آنا شروع ہو جاتی۔ اب دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو 1 دفعہ یا 3 دفعہ 7 دفعہ کم و بیش پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، تو اس کی اس کے گھر والوں کی بھی اور اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہاں تک ہے کہ جب 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، اس کے سرانے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ اس کی تاثیر ہے، طاقت ہے، اور یہ تاثیر طاقت رب تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں کسی جن، کسی فرشتے، کسی موکل کا نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد جس چیز کو بھی پیچھے لگا دے۔ مثلا ایک آدمی مجاہدہ کرتا ہے، تعداد میں نے بتا دی ہے، پہلے چھوٹی تعداد کرتا ہے، پھر بڑی، پھر بڑی، پھر بڑی، یا ایک ہی بس صرف چھوٹی تعداد پوری کر لیتا ہے، 170 دفعہ پڑھتا ہے، 40 دن کے بعد صرف 40 دفعہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی معمول 40 دن دفعہ رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کو دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک عمل بطور حصار بتایا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے، ٹوٹل 7 دفعہ پڑھنی تھی، اور آخری دفعہ اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے یوں تو اللہ کہہ کے تو کڑا مارنا تھا۔ آپ یقین جانیں اس کی اتنے نتائج اور اتنی مجھے اس کے فوائد لوگوں نے بتائیں کہ آپ حیران رہ جاتے۔ یعنی اس حصار کو، شیطان کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، اور وہ حصار کیسے توڑتا ہے؟ بندے کو یاد نہیں رہتی،
بھول جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے لوگوں کو کہا جب بھی یاد آ جائے تو پھر کڑا مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے باقاعدہ، بعض ایسے لوگ تھے جن کو جنات خبیث نظر آتے تھے، بعض ایسی مریضہ تھیں ان کو نظر آتے، تو ان کو جب یہ چیز بتائی تو انہوں نے اس کے پھر مشاہدے، کیونکہ نظر آنے جو چیز آ رہی ہوتی ہے تو یہ تو علم الیقین ہو گیا نا، تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ چیز قریب آئے تو وہ دو لخت ہو جائے، وہ جلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اس عمل کی برکت ہے۔ تو یہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارے لوگ بالکل محنت نہیں کرتے۔ ہم جب بنیاد کو مضبوط کریں گے تو عمارت بھی مضبوط ہو۔ بنیاد کمزور ہے اور آپ کی روحانیت میں بھی، عملیات میں بھی، اور ویسے بھی انسان کو جو مسلمان ہے اس کا حصار مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کسی کا کام نہ کریں تو آپ اپنا بھی تو حصار ویسے باندھیں۔ کیوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جادو کو کرتا ہے آپ پہ، اور ایک ایسا خبیثانہ نظام ہے کہ بعض خبیث جادوگر جادو بنا کے پھر زمین میں پھینک دیتے، ویسے اس کو ہوا میں منتشر کرتے ہیں، اور وہ جس جگہ پہ گرتا ہے ویسے وہاں سے کوئی اگر انسان اس کے اوپر سے گزر جائے یا اس کے ساتھ اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہو جائے تو وہ اس کے اثرات اس کی باڈی پہ آ جاتے ہیں، اس کے نظام پہ پڑ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آپ پہ حسد کرے گا، کوئی دشمنی رکھے گا، کوئی آپ کے ساتھ بغض رکھے گا تو پھر آپ پہ جادو کرے گا، یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ اپنا خود بھی پھنس سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، رات کاروبار بند کیا، بہت دیر ہو گئی، 1-2 بج کے اور سفر شروع کر دیا۔ اب رات کو شیطانی چیزیں عام ہوتی ہیں، تو اب حصار کمزور ہے تو اس شیطانی چیز نے اس کو دیکھ لیا، اس کے پیچھے پڑ گئی، اس نے اپنا تصرف مار دیا، تو بس یہ تو لیٹ جائے گا کیونکہ حصار ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز عام بندے کو بھی کرنی ہے، اپنا حصار ہر خاص و عام بندے کو باندھنا چاہیے، اپنے بچوں اور عورتوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، کیونکہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کامل بیٹھے بنائے گا وہ اپنا حصار باندھے، یہ تو ہر بچے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کو صرف اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاملین کے لیے نہیں ہوتا بھائی، یہ ساری امت کے ہر فرد، ہر مرد عورت بچے کے لیے، کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ایک تعداد رکھ کے پڑھ کے اپنے ارد گرد اس کا کڑا لگائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کے پاس صرف 50,000 روپے ہے، وہ کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں؟ گھر میں بھی رکھے گا تو مختلف چیزوں کے اندر اس کو چھپاتے ہیں، کپڑوں کے اندر، رضائیوں کے اندر، یا لاکر کے اندر، یعنی اس 50,000 کو بھی ہم چھپا کے رکھتے ہیں، تو کیونکہ پیسے کی اہمیت ہے۔ تو اب ہمیں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، باقی کام ہم کرتے ہیں، لیکن حفاظتی جو نظام ہے اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے آیت الکرسی۔ طریقہ میں نے بتا دی ہے ان طریقوں کو، لیکن سب سے پہلے چھوٹی تعداد، اور اس کے بعد روزانہ 7 دفعہ کر کے اور 40 دفعہ کر کے آپ اپنے ارد گرد کڑے باندھ کے رکھیں۔ آئندہ جو اگلا ویلاگ ہے اسی آیت الکرسی کے متعلق ہی ہوگا، اس میں ایک نیا حصار کا طریقہ بتاؤں گا کہ حصار کس طرح لگانا چاہیے، کن کن چیزوں پہ، اور پھر آیت الکرسی کے نقوش، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثلا اس کا نقش لکھ کر، ٹھیک ہے، عددی نقشوں کا نقش لکھ کر آپ وہی چیز اپنے گھر میں، دکان میں حفاظت کے لیے لگا لیں۔ آپ اپنے بازو کے ساتھ، اپنے بچوں کے بازو کے ساتھ باندھ سکتے ہیں۔ آپ وہی نقش لکھ کر کسی بھی مرض میں ہو مبتلا ہیں، آپ وہ نقش لکھیں، اس کو بوتل میں ڈالیں، روزانہ 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پیتے رہیں۔ آپ کو روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جسم سے زائل کرنا شروع کر دے۔ آپ کی کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے، آپ وہ نقش لکھیں، نیچے مقصد لکھیں، اپنے پاس رکھیں، 7 آیت الکرسی کا ورد رکھیں، چھوٹی تعداد میں کر لیں، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ کریں، دعا کریں کہ اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے میرا یہ مسئلہ، میری یہ مشکل آسان فرما۔ یہ صرف حفاظت پہ کام نہیں کرتی بلکہ ہر مشکل کام میں، ہر چیز میں، جس طرح میں نے بتا دیا نا دکان والا عمل، یہ ہر کام میں بس نیت آپ کی کس طرف ہے اس طرف آپ چلیں گے تو آیت الکرسی آپ کو اپنا اثر دکھائے گی۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।